हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत मुकाशवा आपके साथ शेयर करने जा रही हूं और मेरा ईमान है कि आप इसको सुनेंगे और बहुत बरकत पाएंगे और ईमान में मजबूती हासिल करेंगे। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कलाम में लिखा है कि जब तुम दुआ करो तो गैर कौमों की तरह बकबक ना करो, जो ये जानते हैं कि उनके ज्यादा बोलने के सबब से उनकी सुनी जाएगी। उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। कलाम में ये भी मरकूम है कि वो तुम्हारे दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा कर देने पर कादिर है, बहुत ज्यादा कर सकता है। मेरे अजीजों, लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो उन तमाम वादों के साथ हम ये भी देखते हैं कि जब हम खुदा के साथ नहायत रास्तबाजी के साथ चलते हैं, बहुत ही कामलियत के साथ चलते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं उसकी हजूरी में, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो खुदा हमें हमारी ज़रूरत से बढ़कर, ज़रूरत के अलावा, हमारी ख्वाहिश के अलावा, हमारी दिली मुरादों के अलावा भी हमें बरकत देता है। और जब हम खुदा के साथ और खुदा की मखलूक के साथ प्यार करते हैं तो खुदा बहुत सारी हमें बरकत देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तो जब हम खुदा के इस हुक्म को सर आंखों पर रखते हैं कि न सिर्फ खुदा से मोहब्बत रखते हैं बल्कि खुदा की मखलूक से भी, खुदा के लोगों से भी, क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। हमें सिर्फ खुदा से मोहब्बत नहीं रखनी, खुदा की इस दुनिया से, जिस दुनिया के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उससे भी हमें मोहब्बत रखनी, क्योंकि कलाम में इसका हुक्म दिया गया कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तो जब हम खुदा से और उसकी मखलूक से मोहब्बत रखते हैं तो फिर खुदा हमें मजीद बरकत भी देता है। वो बरकत जो हमारी ज़रूरत से अलग होती हैं, जो हमारी ख्वाहिश से अलग होती हैं, जो हमारी मांग से अलग होती हैं, वो बरकत भी हमें देता है। और उन बरकत को मैं जो है वो बोनस ब्लेसिंग का नाम देती हूँ, जो हमारी मांग से अलग होती हैं, जो हमारी मांग नहीं होती, जो हमारी ख्वाहिश नहीं होती, जो हमारी ज़रूरत से बढ़कर होती हैं, उनको हम बोनस ब्लेसिंग्स का कहते हैं। जो खुदा हमारे वफादारी को देखकर, हमारी परहेजगारी को देखकर, हमारे रहम को देखकर, दूसरों की और हमारे इंसाफ को देखकर हमें खुश हो के जो ब्लेसिंग देता है, उसको हम बोनस ब्लेसिंग कहते हैं। और हम मुकद्दसीन की ज़िंदगी में, बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि उन्होंने भी खुदा की ताबेदारी में रहते हुए जब खुदा और इंसान से मोहब्बत की तो बहुत सारी बरकत पाई। जब हम मुकद्दस अय्यूब की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो कलाम में लिखा है कि ओज़ की सरजमीन पर एक शख्स रहता था जो बहुत कामिल रास्तबाज था, खुदा से डरता था और बहुत धन दौलत वाला था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां थीं, बहुत सारे नौकर चाकर थे और खुदा ने उसे बहुत धन दौलत दी थी और वो खुदा से डरता था। उसके पास जो है वो 7,000 भेड़ें थीं और 3,000 ऊंट थे। उसके पास 500 बैल थे। उसके पास 500 गधियां थीं और वो अपने औलाद की उसने बड़ी खूबसूरत तरीके से परवरिश की थी। वो अपने ख़ानदान में बहुत खूबसूरत तरीके से चलता था, खुदा के हुक्मों को मानने की तालीम देता था और उसके बच्चे अपने हर दिन के मुताबिक एक दूसरे की दावत करते, बहनों को भी बुलाते, खाना भी खाते और जब उनके दावतों के आयाम का मुकम्मल हो जाते बारी बारी के, तो मुकद्दस अय्यूब उनको बुलाते, उन्हें पाक करते, उनके लिए दुआ करते, उनके लिए सोखतनी कुर्बानी चढ़ाते कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों से कोई खता हुई हो और उन्होंने खुदा की तकफीर की हुई। और वो हमेशा ऐसे ही किया करते थे।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق خدا سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ وہ نہ صرف صحیح طور پر خاندانی خدمت انجام دیتے، خدا سے ڈرتے، راست بازی کرتے، بلکہ وہ مخلوق خدا سے بھی پیار کرتے تھے۔ اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے مقدس ایوب کی کتاب 29 باب میں، اس کی پہلی آیت سے ہی ہم دیکھتے ہیں، کلام میں لکھا ہے مقدس ایوب جب بہت آزمائش میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، جب انہیں خدا نے ابلیس کے ہینڈ اوور کر دیا تھا آزمانے کے لیے، ان کے ایمان کو، ان کے کردار کو آزمانے کے لیے، تو کلام میں لکھا ہے کہ مقدس ایوب بہت تکلیف میں کراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش کہ میں گزشتہ مہینوں کی طرح ہو جاتا، جب خدا کی خوشنودی میرے اوپر تھی، میرے ڈیرے پر تھی، جب خدا کی حفاظت میں رہتا تھا، جب خدا کا چراغ میرے سر پر روشن رہتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں اندھیروں میں خدا کے نور کے ذریعے چلتا تھا، کہتے ہیں میرے پاؤں مکھن سے دھلتے تھے، چٹان میرے لیے تیل کی ندیاں بہاتے تھے، میرے بچے میرے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے شہر کے پھاٹک پر بیٹھتا اور چوک میں بیٹھک لگایا کرتا تھا، نوجوان مجھے دیکھ کر چھپ جاتے تھے، بزرگ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے، امراء کی بولنا بند کر دیتے تھے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور رئیس جو ہیں ان کی آواز تھم جاتی تھی، اور وہ جو ہے ان کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح خدا کی خوشنودی میں زندگی گزارتا تھا، اور کہتے ہیں کہ کیوں ایسا وہ کرتے تھے؟ کہتا ہے کہ جب کان میری سن لیتا تو سب مجھے مبارک کہتے تھے، جب آنکھ مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں غریب کی جب وہ فریاد کرتا میں اسے چھڑاتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا، اور یتیم کی بھی جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا تھا۔ کہتا ہے میں اندھوں کے لیے آنکھیں ہوتا تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں ہوتا تھا، میں بیواؤں کی اس طرح داد رسی کرتا، ان کی مدد اس طرح کرتا کہ وہ اس کا دل خوش ہو جاتا اور وہ گیت گانے لگتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اجنبیوں کے معاملات کی بھی تحقیق کیا کرتا تھا، اور ناراست باز لوگوں کے دانتوں سے میں چھڑا لیا کرتا تھا شکار کو۔ میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا، میں محتاجوں کا باپ تھا، میں پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور میرا انصاف گویا میرا امامہ اور جبہ تھا، میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا۔ کہتا ہے میں ہر طرح سے مخلوق کی مدد کرتا تھا، اور کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں اپنے ڈیرے میں ہی، اپنے گھر میں، اپنے آشیانہ میں مروں گا، اور میرے زندگی کے دن جو ہیں وہ بے شمار ہوں گے، ریت کی مانند ہوں گے، اور خدا کی خوشنودی میرے ساتھ ہوگی، میری جڑیں پانی تک پھیل گئیں، اور اوس میری شاخوں پر ہر وقت رہتی تھی، میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی تھی، میرا چہرہ حشاش بحاش رہتا تھا۔ اور کہتا ہے کہ جب وہ میرے مشورے کے لیے ان کے کان میرے منتظر رہتے تھے، اور میرے مشورہ سن کے وہ چپ ہو جاتے اور وہی کام کرتے تھے لوگ جو میں ان کو مشورہ دیتا تھا، وہ میرا اس طرح انتظار کرتے تھے جیسے بارش کا، وہ میرے لیے ایسے منہ پسارتے تھے جیسے پچھلے می کے لیے۔ کہتا ہے میں جب ان کے چہروں پہ مایوسی دیکھتا تو میں ہنستا تھا کہ مایوس مت ہو، خدا پر ایمان رکھو۔ کہتا ہے میں ان کے درمیان ایسے رہتا تھا جیسے سردار، میں ان کی راہیں چنتا تھا کہ تمہیں کن راہوں پر چلنا ہے، اور وہ میری مشورت سن کر چپ ہو جاتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے۔ کہتا ہے میں ان کے بیچ میں ایسے رہتا جیسے بادشاہ جو ہے وہ فوج میں رہتا ہے اور غمزدوں کو تسلی دیتا ہے۔ اس طرح وہ خدا کے خوف میں رہتے، خاندانی خدمت انجام دیتے اور خدا کی مخلوق سے پیار کیا کرتے۔ اس طرح خدا نے انہیں رتبہ دیا تھا۔
لیکن جب ان کا سب کچھ جاتا رہا تو پھر بھی وہ خدا کے وفادار رہے، وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ اسی طرح پیار کرتے رہے، خدا کے خوف میں اسی طرح انہوں نے زندگی گزاری، وہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی بیوی نے بھی ان کو یہ کہا کہ تو ہر وقت خدا کی تعریف کرتا ہے، اس کی تکفیر کر اور مر جا، اور اس کے دوستوں نے بھی اس کے ساتھ تنزیہ باتیں کی، ان کی دل آزاری کی، اس وقت بھی وہ خدا کے وفادار رہے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے دوستوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، یا اپنے وہ رشتہ دار جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے مشکل وقت میں، کبھی انہوں نے بد دعا نہیں کی، بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے خیر خواہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا ان سے خوش ہوا، اور جب خدا نے ایوب کے دوستوں سے کہا کہ تم نے میرے بارے میں وہ بات نہ کہی جو میرے بندہ ایوب نے کہی، اس لیے میرا غصہ تم پر بھڑکا، اب تم یہ کرو کہ جاؤ ایوب کے پاس اور 7 بیل 7 مینڈھے لے کر جاؤ، تاکہ وہ تمہاری طرف سے سوختنی قربانی میرے حضور گزرانے اور تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کو میں قبول کر لوں گا، تاکہ میرا غضب تم پر سے ٹل جائے اور وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح جب مقدس ایوب نے اپنے دوستوں کے لیے قربانی چڑھائی، سوختنی قربانی، اور ان کے لیے دعا کی، تو خدا نے مقدس ایوب کی اسیری کو بدل دیا، اور پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے کس طرح برکات دی۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے اپنی جو اس کے پاس پہلے برکات تھیں کھونے سے پہلے، اس کا 2 چند دیا، یعنی خدا نے ان کو ڈبل کر کے دیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب اس کی اسیری کو بدل دیا تو اس کے سب رشتہ دار جو پہلے کھو چکے تھے، اس کے بہن بھائی اس سے ملنے کو آئے، اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس کو سب نے سونا بھی دیا، سونے کی ایک بالی دی، ایک سونے کا سکہ دیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کی تکلیفوں پر چرچا بھی کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خیر و عافیت بھی پوچھی، اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ اس کے پاس کھونے سے پہلے، سب کچھ تباہ ہونے سے پہلے 7,000 بھیڑیں تھیں، اور اب جو خدا نے اسے دی وہ 14,000 بھیڑ بکریاں ہو گئیں۔ 3,000 اس کے پاس اونٹ تھے، جو کہ اس کے بعد 6,000 کر کے خدا نے دیے۔ اس کے پاس 500 جوڑی بیل تھے، جو کہ بعد میں 1,000 جوڑی خدا نے دیے۔ اس کے پاس 500 گدیاں تھیں، جو کہ بعد میں جب خدا نے 2 چند دیا تو 1,000 اس کے پاس ہوئیں۔ یہ تھی خدا کی اس کے ساتھ بونس برکات۔ خدا نے اسے اولاد بھی دی، 7 بیٹے 3 بیٹیاں، اور میراث بھی اس کی بہت بڑی، یہاں تک کہ جب اس نے بٹوارا کیا تو اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی میراث دی۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد مقدس ایوب 140 سال تک زندہ رہے، ان کی عمر کی درازی بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے پوتے پوتیاں، اپنے بچوں کے بچے جو ہیں وہ 4تھی پشت تک دیکھے۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ہے اس کو ہم بونس برکات کہتے ہیں، جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، جو ہماری جو ہے خواہش سے زیادہ ہوتی ہیں، جو ہماری مانگ میں نہیں ہوتی، جو ہماری خواہش میں نہیں ہوتی، جو ہماری ضرورت میں نہیں ہوتی، وہ خوش ہو کر اپنے خادم کو دیں، ان کی مضبوطی پر، ان کے ایمان کی مضبوطی پر، ان کی جو ہے وہ ساری وفاداریوں سے خوش ہو کر خدا نے انہیں اپنے شاہی خزانوں سے نوازا۔ اس کو ہم بونس برکات کہتے ہیں، جو ہماری خواہش میں، ہماری مانگ میں، ہماری ضرورت میں نہیں ہوتی، جب وہ خدا دیتا ہے۔ اسی کے لیے تو لکھا گیا ہے، مقدس پالوس کرنتھینس کے نام جب خط لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ بونس برکات۔ جب ہم اس کے ساتھ مقدس سلیمان بادشاہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ مقدس داؤد کے بعد جب مقدس سلیمان جو ہے وہ بادشاہ ہوئے
تو ان کی جگہ پر داؤد، مقدس داؤد کی جگہ تو کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ جباؤن میں قربانی چڑھانے گئے خدا کے حضور، تو خدا نے خواب میں دکھائی دے کر ان سے پوچھا کہ سلیمان مانگ میں تجھے کیا دوں؟ تو کلام میں لکھا ہے کہ مقدس سلیمان نے ان سے کہا کہ تو میرا باپ داؤد کے ساتھ تیرا وعدہ قائم رہا، تو ہمیشہ اس پر رحمت تو نے کی، کیونکہ وہ میرا باپ تیرے ساتھ پورے دل کے ساتھ چلتا رہا، پوری ایمانداری کے ساتھ چلتا رہا، پوری وفاداری کے ساتھ چلتا رہا، اس لیے تو نے ہمیشہ اس پر رحم کیا اور اسے ایک بیٹا دیا جو اس کی جگہ تخت پر بیٹھے جیسا کہ آج میں ہوں۔ لیکن میں چھوٹا ہوں، مجھے اندر باہر جانے کا شعور نہیں ہے، مجھے بھلے اور برے کی تمیز نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو قوم تو نے میرے سپرد کی ہے، جو شمار میں گنی نہیں جا سکتی، جو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر ہے، میں اس کا انصاف کیسے کروں گا؟ ان کو کیسے سنبھال پاؤں گا؟ اس لیے تو مجھے عقل دے، تو مجھے حکمت دے، جو مجھے سمجھ دے، تاکہ میں اچھے برے کی امتیاز کر سکوں اور میں تیری قوم کا انصاف کر سکوں، جس کا کون انصاف کر سکتا ہے؟ وہ تیری چنیدہ قوم ہے، اس کے لیے مجھے تجھ سے حکمت کی برکت چاہیے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس کی اس مانگ سے بہت خوش ہوا کہ وہ خدا کے حضور اپنی وفاداری دکھانا چاہتا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ وفاداری کر کے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے، لوگوں کے ساتھ انصاف کر کے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کی اس بات سے، اس مانگ سے بہت خوش ہوا، اور خدا نے کہا کہ تو نے مجھ سے میرے لوگوں کے لیے حکمت مانگی، عقل مانگی، سمجھ مانگی، اور تو نے نہ تو اپنے لیے عمر کی درازی مانگی، نہ دولت اور مال کی فراوانی مانگی، نہ اپنے لیے اپنے دشمنوں کی جان مانگی، نہ عمر کی درازی مانگی۔ سو جو تو نے حکمت اور دانائی مجھ سے مانگی، عقل اور سمجھ رکھنے والا دل مانگا، وہ میں نے تجھے دیا۔ لیکن اس کے ساتھ میں نے تجھے اور بھی کچھ دیا، اور وہ مال و دولت اور عزت اور رتبہ، سرفرازی میں نے تجھے دی، ایسے کہ اس سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی، اور تیرے آنے والے بعد میں بھی جو برپا ہوگا بادشاہ، کسی کو بھی ایسا دھن دولت، ایسا رتبہ، ایسی حکمت، ایسی عقل اور ایسی سرفرازی حاصل نہ ہوگی۔ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں، تو خدا نہ صرف ہماری مانگ ہمیں دیتا ہے، نہ صرف ہماری خواہش ہمیں دیتا ہے، نہ صرف ہماری ضرورت ہمیں دیتا ہے، بلکہ خدا ہمیں بونس برکات بھی دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ایسے بڑے پڑے ہیں واقعات جس میں خدا نے اپنے خدام سے خوش ہو کر انہیں بونس برکات دی۔ آج ہم بھی خدا سے بہت برکات پانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری روش کیا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا رویہ کیا ہے خدا کی طرف اور خدا کی مخلوق کی طرف، تاکہ ہم خدا سے وہی برکات پائیں جو مقدسین نے پائیں، بونس برکات۔ یہ بونس برکت وہی ہوتی ہے کہ جب خدا ہمیں خوش ہو کر دیتا ہے، ہماری مانگ کے مطابق نہیں، ہماری ضرورت کے مطابق نہیں، ہماری خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے رج کے خدا ہمیں دیتا ہے۔ جیسے اور بونس برکات کا تو ذکر نئے عہد نامے میں بھی ہے۔ کلام میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں دیا جائے گا، اور اچھا پیمانہ داب داب کر ہلا ہلا کر تمہارے پیمانے میں ڈالا جائے گا۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ ہمیں بھی اسی طرح خدا کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی حضوری میں اس کے لوگوں سے پیار کرنا چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اور اس سے بونس برکات پانی چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے سلیمان بادشاہ کو وہ عقل، حکمت اور سمجھنے والا دل عطا فرمایا، اور دل کی وہ وسعت عطا فرمائی جیسے ساحل سمندر کی جو ریت ہوتی ہے۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ میرے عزیزو، بونس برکات آپ بھی پا سکتے ہیں اگر آپ خدا سے کے ساتھ اس کی حضوری میں چلتے رہیں۔
خدا کل آج ابد تک یکساں ہے. وہ آج بھی ایسے ہی ہمیں برکات دینا چاہتا ہے. آج بھی وہ ایسے ہی ہمیں بونس برکات دینا چاہتا ہے. پریز گاڈ. ہیلیلویا. دیکھتے رہیے میراکل ٹی وی. May God bless you. May God bless Miracle TV. Amen. Hallelujah.